Hello, everyone. I hope you're able to see our live stream. Welcome. Thank you for joining in. We are still waiting for our guest, Ayer Rahman Saab, to join us. But until then, it's me, Nikhil, and Atika, and we both work for Agazi Dosti. And we are very happy to start this Baat To Karo series because we've been thinking that the most difficult of conflicts, their resolution always starts with a little conversation. And so we always wanted to do some sort of a chit chat, to just have a conversation with people who have been working with India Pakistan issues, with peace building efforts, and that's why we decided to have this series. So we are planning to do this as often as we can, depending upon who is available and how we are placed and things like that. So do keep following us on social media and see some more interesting series in the weeks to come. So we are very excited to get this started, and very excited to get this started with a very special guest today. And we hope that he will join us very soon. So yeah, stay tuned for a couple of more minutes. Adhika, do you want to add something? आप कुछ बोलना चाहते हो? Yeah, I think I'm very happy that we have just started this new series, बात तो करो, because मुझे लगता है कि बात करना ही मसाइल का हल हो सकता है और it's very important as you said कि तमाम मसलों का हल बातचीत से ही निकल सकता है. So yeah, I'm very excited and I'm also looking forward कि हम कैसे अपना ये कंटिन्यू करेंगे जर्नी बात तो करो का. सो या सो Absolutely. एब्सोल्युटली. और मैं जो भी हमारे गेस्ट्स हैं उनको ये भी रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन पे अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं. और इस मीटिंग के बाद हम इंश्योर करेंगे कि कुछ एटलीस्ट कुछ सवालों का जवाब हम सोशल मीडिया पे या आपको पर्सनली दे सकें. So please feel free to leave your comments and questions, and we will get back to them as soon as we can. And yeah, just bear with us for a few more minutes, and we hope that we will be joined very soon by our guest. या and also meanwhile maybe we can talk something about Aghaze Dosti and its work. Absolutely. uh, yeah, we have recently launched our calendar, ninth peace calendar 2021, and it's been launched online because of the situation. And yeah, so uh, schools from both sides of India and Pakistan, they participated. Children made paintings and uh, so yeah, so our calendar was launched, and if you are interested in the event, you can also watch that event on our Facebook page. It's available there, so you can see that how children and young souls, want peace between two countries, and how important it is to work with children and to give them this perspective of peace rather than giving them only one perspective, that is othering the other side. Yeah. Absolutely. Absolutely. Yeah, and I was personally very surprised by some of the paintings because I feel like kids who are just 12 to 14 years old are able to express such deep thoughts and such profound expressions of peace just through simple paintings, and they haven't been exposed to any crazy stories of what goes on between our countries, and they have this unadulterated view of the world, which is very nice to see and very refreshing. So if you're interested in
in having a look at the calendar and seeing a lot of people from both sides also participated in the launch. So that's also available on our social media. So you can definitely have a look. And yeah, please get in touch if you have any questions or if you would like to also participate in some events. Yeah, and this calendar is, yeah, as Atika said, it's something that we've been launching consistently for the last 9 years. And we've also, I can talk a little bit about also my own association with Agazi Dosti, which started when I was working on Project Narratives, which was also about conversations. And it was a project where we first did a pilot with Israelis and Palestinians, and we spoke to them, and we basically posed the challenge to them while interviewing them that it's important to make sure that you don't blame the other side when you share your story. And we made an 18-minute video, and it's also available on YouTube, so you can have a look. And it was very interesting to see both sides of the Israel-Palestine conflict just open up about how the conflict actually affects them. And we later tried the same thing for India and Pakistan, and that's how I personally got involved with Agazi Dosti and all the work that Agazi Dosti does. And so we have also a 55-minute video. I think Rahman sir has joined us, so I'm going to add him to the stream as well. Rahman sir, welcome. Can you hear me? Yes. Perfect. Rahman. Hi. So, Rahman sir, we are currently live on our Facebook and Twitter accounts. तो मैं फटाफट सबको आपकी introduction कराता हूँ. Thank you so much for joining us. It's an honor to have you with us. For those watching, IA Rahman sir, he's the founding chair of Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy. And he's held several important positions in his career as both a human rights activist and a peace advocate, including being the director of the Human Rights Commission of Pakistan. He's also won the Raymond Magsaysay Award in 2004 for his peace building efforts. So it's really a pleasure to have you with us. So thank you for joining. And this is Rahman Sahab. This is a Baat To Karo series that we've started, and we will interview prominent peace advocates and just talk to them about Indo-Pak issues, because we really feel that conversations are a great start for conflict resolution. So without further ado, Atika, आप पहला सवाल पूछ सकते हैं. Yeah, thank So you. over to Thank you. you, Rahman sir, for joining. It's so good to see you, even virtually. So, Rahman sir, I've been thinking a lot about this thing that we always see, look upon you as a inspiration. So, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूं, आप जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है पर्सनल इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए काम करने के लिए. और आप हमेशा जंग के खिलाफ बात करते हैं और आप कहते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क जंग की बात करते हैं और अगर कभी इन्होंने जंग की तो मतलब ये बहुत लग पता जाएगा. तो आपकी ज़ाती उसमें क्या है, जुड़त क्या है, इंस्पिरेशन क्या है पाकिस्तान इंडिया पीस पे काम करने का? भाई इंसान के दरमियान दोस्ती जो है ना, ये तो बड़ा नोबल रिश्ता होता है. और हम पड़ोसी हैं, सबसे करीब हैं. हमारी तारीख भी मुश्तरक है, हमारी जो ज़्यादा मुश्तरका है. हमने इकट्ठे लड़ाई लड़ी हैं आज़ादी के लिए. तो ये आगाज़ दोस्ती जो है, ये तो बिल्कुल बुनियादी शर्त है. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, और सोशल एनिमल का काम ये है कि एक दूसरे से बातचीत करे और रहे. लेकिन बदकिस्मती से बस सियासतदान जो हैं वो इसके में आ जाते हैं, और रियासतें अपनी मजबूरियों की वजह से कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बना लेती हैं कि आम दूर हो जाते हैं. हम हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के
عوام کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور اپنی حکومتوں کو سمجھا سکیں کہ کس طریقے سے دوستانہ تعلقات رکھے جا سکیں. یہی آغاز دوستی کا بھی پیغام تھا. جی شکریہ رحمان صاحب. بالکل. اور رحمان صاحب جیسے آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور آپ نے ہمارے بچوں کا کام بھی دیکھا ہے تو ہم آپ کو بالکل ایز انسپریشن دیکھتے ہیں اور بہت شکریہ. میں آئی ووڈ لائک کہ نکھل آگے کنٹینیو کریں اور وہ آپ سے ان کے کچھ سوال ہیں وہ پوچھیں. بالکل. تو رحمان صاحب ایک ایکسپیرینس جو میرا رہا ہے کہ اگر ہم انڈیا پاکستان سے باہر کسی سے پارٹیشن کے بارے میں بات کریں اور ان کو بتائیں کہ اس کا ہیومن کاسٹ کیا تھا, ان کو یوزلی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسی ایک چیز ہوئی ہے اور انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کافی اسٹرینڈ ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں پیس کی کیا امپورٹنس ہے, ناٹ جسٹ انڈیا پاکستان لیول پہ بٹ آلسو گلوبل لیول پہ. دیکھیے سب سے پہلی بات دوستی تو ہوتی ہے جب پڑوسیوں سے کی جائے. اب پڑوسیوں سے تو ہمارے پڑوسی تو ہندوستان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, ایران بھی ہے, چائنا بھی ہے, لیکن جو ہماری مشترکہ جدوجہد ہندوستان کے ساتھ رہی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہی. ہم دونوں کولونیل پاور کے اکٹھے تھے اور اس کو ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی تو ہم نے مل کے لڑی تھی. جی. ہندوستان کے لوگوں نے بھی اور ہم نے پاکستان کے لوگوں نے بھی, اور یہ ایسا مضبوط رشتہ تھا ان کے درمیان میں کہ اس کو بلڈ کرنا چاہیے تھا. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا بھر میں ممالک میں دوستیاں ہو رہی ہیں, الائنسز بن رہے ہیں, بلاک بن رہے ہیں, صرف ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ ایسا ہے کہ یہاں دوستی نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسی کمزوری ہے اور محرومی ہے. دنیا بھر میں معاہدے ہو رہے ہیں, الائنسز بن رہے ہیں, فورم بن رہے ہیں, اکنامک کوآپریشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم مستقل الجھے رہتے ہیں اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دونوں ملک کے عوام کا نقصان ہوتا ہے. بالکل. ہم بے حساب وسائل دشمنی قائم رکھنے سے خرچ کر رہے ہیں, اور یہی وسائل اگر ہم دوستی خاطر خرچ کرتے تو ہم دنیا میں بہت کچھ کر سکتے تھے مل کے. بالکل. دیکھیے ہندوستان اور پاکستان آزاد ہونے والے ممالک میں سب سے سینئر ہیں. ہمارے بعد تو بہت کیسے ملک آزاد ہوئے نا. ہندوستان اور پاکستان جو آزاد ہوئے 1947 میں, جی, تو ہم سب تو لیڈر تھے اس ساری تحریک کے. اور جو بعد میں ڈی کالونائزیشن کے فیز میں سارے ملکوں کو آزادی ملی تو وہ ہم سے توقع کرتے تھے کہ ہم کو بتائیں گے کہ کیسے نئے آزادی کے ساتھ کیسے اپنے ملک کو سنوارا جاتا ہے. ہم اپنے جھگڑے میں الجھ گئے اور وہ کام جو ہم دوسری دنیا کے لیے کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. دنیا میں لوگ دوسرے قوموں کے تجربے سے سیکھتے ہیں. جی, ہمارا تجربہ بھی ایسا تھا کہ ہم دنیا کو سکھا سکتے تھے بہت سے ملکوں کو. ہاں جی, کہ کیا نو آزاد ممالک کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا مشکلات ہوتی ہیں, کس طرح وقائع پایا جاتا ہے, کس طرح قومی یکجہتی بنائی جاتی ہے, کس طرح سے انٹیگریشن کی جاتی ہے. وہی ہوا ہی نہیں. ایسا موقع تھا ہمارے لیے, ہم نے ضائع کیا. اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے. آپ دیکھیے ساؤتھ ایشیا میں, ایسٹ ایشیا میں معاہدے ہو رہے ہیں,
آپ ویسٹ ایشیا میں دیکھیے پیکٹ ہو رہے ہیں. صرف ساؤتھ ایشیا ایسا ہے جی یہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے ہمارا؟ کوئی جھگڑا نہیں. بالکل آنا ایگو ہے، ایگو. بالکل. عتیقہ اگلا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جی رحمان بتائیے. صاحب، آپ نے کہا کہ ہم آزاد تو ہو گئے، ہم گورے سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم نے آزاد ہوتے ساتھ ہی اپنے اندر بہت سارے ایسے گروپس بنا لیے دونوں طرف جو غلام بن گئے. تو بالکل اور جیسے کہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سے نکلنا. اور لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دونوں ملکوں میں صورتحال ہے اس سے یہ جنگ کر کے یا جنگ نہ بھی کر کے ویسے لڑائی کر کے لوگوں کو ملنے نہ دے کر، کیا یہ ممکن بھی ہے کہ اس چیز کو بہتر کیا جا سکے؟ اور اگر بہتر کیا جا سکتا ہے تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ایک خوف ہے دونوں طرف کہ آپ ہندوستان پاکستان کی دوستی کی بات کریں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، آپ کو آپ کے ساتھ ریاست کیا سلوک کرے. تو اس چیز کو کیسے ہم بینگ سٹیزنز یا بینگ ینگ رسپانسبل سٹیزنز اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں تاریخ میں جو دو پڑوسی ملکوں میں دشمنی تھی وہ فرانس اور جرمنی کی تھی. کہ انہوں نے کتنے اس میں مورچے بنائے اور سیکورٹی لائنز بنائی. آپ کو یاد ہے کتنا کچھ کیا اور انہیں کتنی لڑائیاں ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے دوستی کر لی. تو دیکھیے اس سے زیادہ دشمنی تو کسی کی نہیں تھی. اور ہم ہیں کہ دیکھیے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ بات چیت کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے. ہم مانتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اختلافات ہیں، کچھ معاملات تو بڑے سیریس اختلافات ہیں، ایشوز بھی ہیں، لیکن دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے عقل کا راستہ کہ اس کو اختلافات کو دور کیا جائے تاکہ، لیکن میں ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو پاکستان کی دوستی کی بہت شدید ضرورت ہے اور پاکستان کو ہندوستان کی دوستی کی شدید ضرورت ہے. یہ دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اگر ان کے تعلقات اچھے ہوں اور ان کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو جائے تو تجارت میں، سماجی رشتوں میں، سوشل کانٹیکس میں، پیپل ٹو پیپل ملاقاتوں میں بے انتہا ترقی ہو سکتی ہے. یہ تو میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، جن میں ہر آدمی مانیں گے اس بات کو. بھائی وہ چیز ہے جو ہم 7 سمندر پار سے منگاتے ہیں اور اس کا فریٹ ادا کرتے ہیں، وہ ہم انڈیا سے آرام سے لے سکتے ہیں. ایک یہاں پہ عبوری حکومت تھی پاکستان میں الیکشن سے پہلے، تو انہیں ضرورت پڑی کسی چیز کی، انہیں ہندوستان سے منگا لیے، ویگن چل رہا ہے، واگا کے ذریعے سے افغانستان کی گوشت انڈیا جاتی ہیں، انڈیا کی گوشت افغانستان جاتی ہیں، پاکستان کی نہیں جاتی. تو یہ دونوں ملکوں نے اپنی ناک کٹوائی ہے اور نقصان کیا اپنا. اور دیکھیے ہیں اختلافات، مانتا ہوں اختلافات ہیں، کوئی کہے کہ کشمیر مسئلہ ہے، کوئی کہے کہ دوسرا مسئلہ ہے، کوئی کہے کہ، لیکن جو بھی مسئلہ ہے وہ بالآخر دوستی کی فضا میں بات چیت سے طے ہوگا.
دوستی کی فضا پہلے قائم کریں, ہوں، پھر بات چیت کریں تو مسئلہ ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں, پہلے مسئلہ حل کرو پھر دوستی ہوگی, یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دوستانہ تعلقات کریں اور پھر مسائل حل کریں. بالکل. رحمان صاحب آپ نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ ابھی حال ہی میں 2-3 ہفتے سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پھر سے ٹاکس ریزیوم ہو سکتی ہیں, پھر سے شاید دونوں ملک ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں بات ریزیوم کرنے کی کچھ ہوپ آپ کو لگ رہی ہے کہ پھر سے کچھ ری انگیج ہوں گے دیکھیے, اور پاکستان؟ پڑوسیوں میں دشمنی جو ہے غیر فطری بات ہے, اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل کام ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فرانس اور جرمنی سے زیادہ تو دشمنی کسی کی نہیں تھی. اور جب ایک دفعہ اچھا پھر دیکھیے, جب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو عوام کی طرف سے پرجوش مظاہرہ ہوتا ہے. کتنا عوام اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لاہور کے عناکری میں ہمارے ہندوستان کے دوست پھرتے گھومتے پھرتے ہیں, عجیب منظر ہوتا ہے. اور پھر بہت سے لوگ تو وہاں ہیں جو پیدا یہاں ہوئے تھے وہاں چلے گئے. پاکستان میں جو پیدا ہندوستان میں ہوئے اور ادھر آ گئے, ان کی یادیں ہیں, ان کے رشتے ہیں, اور ساری یادیں جو ہیں وہ فساد کی نہیں ہیں. ساری یادیں محبت کی بھی ہیں, اشتراک کی بھی ہیں, ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی بھی ہیں. اور کوئی بڑی بات تو کی اور ہے کہ ہندوستان اور پاکستان مل کے دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. جو دنیا کو ہم دے سکتے تھے مل کے, وہ ہم نہیں دے پا رہے کیونکہ ہم اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں لڑائی پہ. ظلم ہے, ہتھیاروں کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں, بالکل یہ ویسٹ ہے. اس سے تھوڑی سی کم بہت معمولی رقم خرچ کریں دوستی بڑھانے پہ, معاف کیجیے گا. تو دیکھیے, اچھا پھر دیکھیے کہ ہمیں ایک مشین کی ضرورت تھی, مشینری کی, جو ہم ہندوستان سے منگا سکتے تھے. اچھا ہم نے اسکاٹ لینڈ میں آرڈر پلیس کیا. اسکاٹ لینڈ والوں نے کہا کہ ہم نے تو ہمارا کارخانہ بند ہو گیا ہے اور ہمارا فرینچائز انڈیا میں ہے, تو آپ ان سے منگا لیں. تو ان سے منگائی ہم نے. منگائی کیسے کہ پہلے انڈیا سے وہ سامان گیا امریکہ, اور امریکہ کی بندرگاہ سے پھر آیا پاکستان. یعنی حماقت کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں انڈین گورنمنٹ نے ابھی بتایا ان کو ضرورت پڑی کچھ چیزوں کی, انہوں نے واگا بارڈر سے منگا دیا. ٹرین ہے آتی, کچھ نہیں ہو. وہ انٹرن گورنمنٹ تھی. کوئی دیکھیے ہیں اختلافات تو ختم کرنے سے نہیں ہو. آپ اختلافات لے کے بیٹھے رہیے, منہ موڑ کے بیٹھے رہیے, روٹ پہ بیٹھے رہیے, وقت گزر جائے گا. اور وقت گزرنے کے ساتھ جو ہیں اچھی یادیں ختم ہو جاتی ہیں. اب نئی نسل آئی ہے, اس کو ساتھ رہنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. جو پہلی جنریشن تھی اس کو ساتھ رہنے کا تجربہ تھا.
اس کے زمانے میں آپ نے غفلت کی، آپ دوستی قائم رکھتے تو اس کی بلڈ ہوتی جاتی. لوگ اپنے قومیں اپنے تجربے کی بلڈ کرتی ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. یہ جو آغاز دوستی کا تھا، یہ نوجوانوں کی کوشش تھی. نوجوانوں کی کوشش تھی. جی آپ دیکھیے کہ جو نوجوان طلبا نے ہندوستان سے خط لکھے پاکستان میں اپنے دوستوں کو، پڑھنے کے قابل ہیں. وہ ایک نئی دنیا. پھر ایک اور بات میں پوچھتا ہوں، یورپ میں جب طلبا تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ نیکسٹ خبر ڈالتے ہیں اور 300 میل جانے میں کئی ملک پار کر لیتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ یعنی ہندوستان جو ہے ایک ملک کا کانٹیننٹ ہے. پاکستان والے کبھی جائیں بنگال جائیں، کبھی کیرل جائیں، کبھی راجپوتانہ جائیں، یہ آپ دوسرے ملک نظر آئیں گے آپ کو. پاکستانی طلبا کہاں جائیں؟ افغانستان نہیں جا سکتے، ایران نہیں جا سکتے، چائنا نہیں جا سکتے، ہندوستان جا ہی نہیں سکتے. یعنی غریب سے غریب بچہ طالب علم بھی سمجھوتا ایکسپریس سے بیٹھ کر کے امرتسر اور جلندھر اور لدھیانہ اور پانی پت اور دہلی ہوا ہے. سب سے آسان، سب سے کم خرچ. اچھا پھر یہ کہ جو زبان یہاں بولتا ہے وہ دہلی میں جا کے بول لے گا، وہی اجمیر میں جا کے بول لے گا. یہ جو زبان ہے، جو دہلی کی زبان ہے، جو مراٹھی والے بولتے ہیں اور بنگالی بولتے ہیں اور مرزا پور والے بولتے ہیں، وہ یہی ہے جو میں بول رہا ہوں. تو بڑا ظلم ہے، نئی نسل کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ دوسرے ممالک دیکھنے کے جو مواقع ہوتے ہیں بند کیے ہوئے ہیں آپ نے. یعنی بزرگوں کا کہنا ہے کہ سفر کرو، دنیا دیکھو، تو کتابوں سے اچھا علم ملے گا آپ کو. ہم نے بند کیا ہوا ڈبوں میں اپنے. یعنی میں لاہور میں رہتا ہوں، جی 12 میل پہ بارڈر ہے. چھلانگ لگا امرتسر پہنچ جاتا ہوں، کرتارپور پہنچ جاتا ہوں. نہیں جو لوگ بس سے جاتے ہیں دہلی لاہور سے، وہ دیکھتے ہیں سارا راستہ ایسا ہے کہ تاریخ کا راستہ ہے. اس میں یادیں ہیں بہت سے لوگوں کی. لیکن یہ مشکل کام بنایا ہوا ہے آپ نے. رحمان صاحب، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب یہ راستہ ریاستوں نے مشکل بنایا ہوا ہے اور عام عوام جیسے جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں یا ینگ نئی نسل سے بات کرتے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ دوستی ہو اور ان کو یہ سارے مواقع ملیں. تو اس میں عام لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس چیز کو بہتر دیکھیے بنانے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ بےحد گنجائش تھی دوستی کی، لیکن ریاستوں کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے
وہ لوگوں پر اثر کرتا ہے. بہت سی باتیں خراب ہو گئی. بہت سی باتیں ایک مسلسل پروپیگنڈا کیا جائے اگر تو کچھ نہ کچھ لوگوں کا اثر ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ ذرا بارڈر کھول کے دیکھیے کیسے لوگ جاتے ہیں اور کیسے لوگ آتے ہیں. آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بھائی ایک غریب سے غریب بچہ پاکستان کا 100 روپے کا نوٹ جیب میں رکھ کے چلا جائے گا اور 3 شہر گھوم کے آ جائے گا. یعنی یہ دیکھیے نا. اور وہ اجنبی نہیں ہوگا. لوگ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ مغرب میں جاتے ہیں وہاں کیا مشکلات پیش آتی ہیں. خاص طور پہ اگر انگریزی نہیں آتی ہے آپ کو. یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی بات سننے والے بھی ہوں گے, سمجھنے والے بھی ہوں گے. میرے بیٹے نے کئی سال پہلے یہ کہا کہ میں انڈیا جانا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹ تھا. میں کہا جائیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے ایک تو ویزا دلوا دیجیے اور تھوڑے سے پیسے دے دیجیے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ویزا دلوا دیا. تھوڑے سے پیسے دے دیے. وہ گئے, آگرہ گئے, اجمیر گئے, جے پور گئے. تو ہر جگہ نوجوان لوگ ملتے تھے ان سے. جے پور میں بیٹھ کے وہ پتل میں کھاتے نا, ڈاک کے پتے پہ کھانا ملتا ہے. وہ بھی ہندوستانی بھی کھا رہا تھا, میں بھی کھا رہا تھا. تو جب واپس آیا تو کہہ رہا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا سمجھانے کا وقت لگے گا تمہیں. لیکن یہ کہ جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن دیکھ کے کتنے آسان ہے. جے پور میں ان کو اجنبی مل گئے. ان کا آئیے ہم آپ کو سیر کراتے ہیں. سیر کراتے جان نہ پہچان. البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں ملکوں میں شاعری جو تنگ کرتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اور لیکن سب سے قریب ہمارے پاس تو یہی ہے. اور انڈیا جو ہے ایک کانٹیننٹ ہے. آپ راجستھان چلے جائیے تو آپ میں جائیں ماحول ہے. آپ کیرالہ سے چلے جائیے تو ایک نیا ماحول ہے. آپ راجستھان میں چلے جائیے تو ایک الگ ماحول ہے. اتر پردیش تو ایک ملک سے مجھ سے بڑا ہے. تو اور پھر دیکھیے کہ دنیا دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو وہ راستہ بند کیا ہوا ہے. کہاں جائے؟ میں نے عرض کیا نا کہ 100 روپے کے نوٹ ٹرین میں رکھ کر کے پاکستان غریب بچہ چلا جائے امرتسر اور لدھیانہ اور پانی پت اور واپس آ جائے. تو اس لیے یہ جو آواز دوستی تھا
اس میں نے دیکھے لوگوں کے آپس میں جو خط آتے تھے اور جس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، پہچاننے کی کوشش کرتے تھے، ڈسکور کرتے تھے کہ ہندوستان کے والے ڈسکور کرتے تھے کہ ہمارے سر پہ سینگ نہیں ہے. اور بہت سے میں نے ہندوستان میں لوگ بڑی عمر کے دیکھے جو پوچھتے تھے بھائی کیا لاہور میں اناکلی میں سے ہم گزر سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں گزر سکتے، آپ آگے دیکھیے. ہم کلکتہ گئے تھے کنونشن میں، تو کبھی کبھی ہم سواری لیتے تھے آٹو رکشا. انہوں نے کہا یہ پاکستان سے آئے، پیسے نہیں دیں گے آپ سے. یہ بھی ہے کلکتے میں. تو مطلب یہ کہ دشمنی جو ہے وہ غیر فطری فعل ہے، دوستی فطری فعل ہے. آپ یہ دیکھیں جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں لوگ بالکل اجنبی ہوتے ہیں، پھر بات چیت شروع کر دیتے ہیں. میں صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ اچھا آپ مراد آباد میں رہتے ہیں؟ اوہو یہ آپ بڑا جگہ رہتے ہیں؟ اچھا جی. میں ایک دفعہ ٹرین سے آ رہا تھا غازی پور سے، تو ایک عورت بیٹھی تھی سامنے، ہاں وہ تکلیف میں تھی. تو میں نے اپنے ساتھی سے کوئی بات میں نے کہی کہ بھائی یہ کتنا اچھا ہے پنجابی میں. وہ بیٹھ گئی. بھائی جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا لاہور سے آئے ہیں. اچھا جی لاہور میں وہ ہے کرشن نگر ہے؟ ہاں کرشن نگر ہے. کرشن نگر کے بعد باہر ایک کوٹھی تھی، وہ ہے میری نانی کی ہے. ٹھیک ہے، سارے تکلیف بھول گئی، جو تکلیف تھی وہ بھول گئی. ہم زبان ہونا ایک بڑی وہ ہوتی ہے. اور اچھی بات یہ تھی کہ آغاز دوستی میں ہم ایک نوجوان نسل کو پیغام دے رہے تھے، کیونکہ اگر نوجوان جو ہیں پروپیگنڈا ہوا ہے، دشمنی کا پروپیگنڈا ہوا ہے، تو متاثر ہو جاتے ہیں اس سے ضرور. لیکن جب بات کرتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب میرا بیٹا گیا اور جے پور گیا، دوسرے گیا، آگرہ گیا، اور آ کے مجھ سے پوچھ رہے جھگڑا کیا ہے. جھگڑا بتانے بس صحیح ہے آپ ویسے کوئی نہیں. اور پھر دیکھیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں اتنے کسی اور کے قریب نہیں. ان کا زبان کا رشتہ ہے، ان کا تاریخ کا رشتہ ہے، ان کا سماج کا رشتہ ہے. تو ہم نے تو اپنے جو جس سے زیادہ قریب تعلقات ہونا چاہیے ان سے کاٹ کر کے اپنے آپ کو اجنبی بنا لیا ہے. امریکہ سے دوستی کریں گے، کیا چیز امریکی میں مشترک ہے بھائی بتاؤ. مجھے امید ہے کہ جن حالات کی وجہ سے آغاز دوستی کو ڈسرپٹ ہوا اور منقطع کرنا پڑا،
میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے اور اس کو وسیع تر پیمانے پہ کیا جائے. مجھے عتیقہ نے دیے تھے خطوط دیے تھے بمبئی سے دیکھنے والوں کے اور دوسرے علاقوں سے دیکھنے والوں کی. بڑی چاہت سے اس میں نظر آتی تھی. ایک دوسرے جاننے کی خواہش سے نظر آتی تھی. خدا کرے کہ پھر یہ آپ دوستی کر سکیں. جی رحمان صاحب، ہم لوگوں نے اپنا جو کیلنڈر کا کام ہے اور جس طرح یہ ابھی بات تو کرو ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے، تو ہم نے اپنا کام کنٹینیو رکھا ہے. تو وہ کیلنڈر آپ چھاپے تھے، آپ چھاپ رہے دوبارہ؟ جی چھاپے ہیں. آپ کا کیلنڈر آپ کو جلد ہی مل جائے گا. میں نے آپ کے نام پہ بھی ہم لوگوں نے بھیج دیا ہوا ہے. ویری تو گڈ. ہاں جی، تو ہمارا کام ابھی اس طرح سے نہیں، لیکن تھوڑے مختلف طریقے سے جاری ہے. تو ابھی نکھل، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں. بالکل. تو رحمان صاحب، تھینک یو کہ آپ نے اپنے پورے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے اور آپ نے جو بھی پیس میسیجز دیے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کو یہ سننا بہت ضروری ہے کہ ایک زمانے میں ایسا کانٹیکٹ تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. تو بس یہ لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کیا امید ہے انڈیا اور پاکستان کے لیے فیوچر میں؟ ناٹ جسٹ انڈیا پاکستان، ہمارے پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ بھائی ہندوستان اور پاکستان کی دوستی بہت ضروری ہے. ہم تو دنیا کو آگے لگا سکتے ہیں. ہم دونوں ملک مل کے دنیا کے امن کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی. عوام کی ترقی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا میں پہلا عرض کیا نا کہ ہم پہلے ملک سے جو آزاد ہوئے، جی. باقی وہ تو ہمارے بعد میں ہوئے نا. جی. تو ہم تو بہت کچھ دے سکتے تھے ان کو اور سکھا سکتے تھے، اور اب بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن محدود قسم کے مفادات ہوتے ہیں. جی کچھ لوگوں کو فائدہ اسی میں کہ لڑائی رہے. جی. لوگوں کی نوکریاں چلتی ہیں، اس میں کام چلتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں. جی. لیکن آپ ایک دن بارڈر کھول دیجیے، پھر دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے. آپ سیلاب ایسا آئے گا، رکو گے نہیں. بالکل. بالکل. عتیقہ، آپ سے کوئی آخری سوال ہے یا ہم ریپ اپ کریں؟ رحمان صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے بات چیت کی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم اپنا کام کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں اور ہم کیلنڈر بھی چھاپ رہے ہیں. بات اور یہ کرتے رہنا چاہیے. جی بات کرتے رہو. جی جی. تو ہاں جی، اب ہم نے کرونا کی اس سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک ڈیجیٹل بات کرنے کی شروع کی ہے. تھینک تو یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. اٹ واز این آنر رحمان صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ.